नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इंतहाई काबिल सद एहतराम अज़ीज़ साथियों, बुज़ुर्गों, नौजवान भाइयों, हज़रात अकाबरीन स्टेज के ऊपर मौजूद हैं और ये दिफ़ाए ख़त्म नबूवत कमेटी के ज़ेर तमाम ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस मुनक़िद है। आप अहबाब ने अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी देर से हज़रात अकाबरीन के बयानात समात फरमाए हैं और बाद के अंदर भी इस हवाले से आप अहबाब अकाबरीन के बयानात समात फरमाएंगे। मैं इतनी बात अर्ज़ करना चाहता हूँ कि कादियानियत कोई मज़हब नहीं है, कादियानियत कोई दीन नहीं है और कादियानियत इंसानियत से निकला हुआ एक फ़ितना है। फ़ितना और दीन और इंसानियत, इसके अंदर बहुत बड़ा फ़र्क है। हमें समझने की ज़रूरत है कि प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विसाल के बाद उम्मत का सबसे बड़ा जो फ़ितना उठा, ऐसा फ़ितना था, बल्कि फ़ितनों का दौर था। कहीं झूठे नबूवत के दावेदार, कहीं मुनकरीन ज़कात, कहीं कुफ़र का इत्तेहाद। उस दौर के अंदर जो पहले फ़ितने का हल सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पेश किया, उसके लिए अमल किया, तो वो आपने अमल जिहाद के ज़रिए तमाम फ़ितनों को ख़त्म किया। और इस उम्मत का आखिरी फ़ितना जो दज्जाल की सूरत के अंदर ज़ाहिर होगा, उसके बारे के अंदर भी प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वाज़े तौर पर इरशादात के अंदर ये बात फरमा दी कि उस फ़ितने का हल भी जिहाद के अमल के साथ है। तो आज के दौर के जितने भी फ़ितने हैं और जितने भी फ़ितने उठ रहे हैं, हर फ़ितने का हल सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का अमल भी हमें बता रहा है। और आक़ा दो जहाँ नबी रहमत आमना के लाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहादीस की रोशनी भी हमें बता रही है कि हर फ़ितने का हल अमल जिहाद के साथ है और जिहाद के ज़रिए इन फ़ितनों को ख़त्म किया जा सकता है। आज इस वक्त में दिफ़ाए ख़त्म नबूवत कमेटी और आप अहबाब को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारा अकीदा है, हमारा ईमान है, कोई भी नेकी का काम हो वो इंसान अपनी ताकत या अपनी सलाहियत के बलबूते पे नहीं करता, बल्कि मेरा अल्लाह जिस किसी इंसान के साथ भलाई का, खैर का मामला फरमाना चाहता है, अल्लाह उसे दीन की फ़िक्र भी नसीब फरमाता है, दीन का इल्म भी अता फरमाता है, दीन पर अमल की तौफीक भी अता फरमाता है। आप लोग खुश नसीब हो कि मेरे अल्लाह ने इस फ़ितने के दौर के अंदर आपको दिफ़ाए ख़त्म नबूवत के लिए खड़ा किया है, दिफ़ाए ख़त्म नबूवत के लिए आपका इंतखाब किया है, दिफ़ाए ख़त्म नबूवत के लिए आपको चुना है। आप अपने लिए शहादत समझे, अल्लाह की ज़ात का शुक्र अदा करें, इसास से कमतरी का शिकार न हो, बल्कि अल्लाह के दर के ऊपर सजदा रेज़ होकर मेरे अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि रब्बा ये आपका एहसान है, आपका करम है, आपका फजल है कि आपने हमें ख़त्म नबूवत के दिफा के लिए चुना है। ये शहादत भी है, इबादत भी है और दिफाए ख़त्म नबूवत करते हुए जान का पेश कर देना शहादत भी है। और मुसलमान शहादत को अपने लिए इज़्ज़त भी समझता है, इनाम भी समझता है। और इस वक्त जो बातें की जा रही है, और मेरे मोहतरम मुफ्ती शाहिद मसूद साहब ने कादियानियत की पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो दुश्मनी थी, उसके हवाले से मुख्तलिफ वजूहात को सामने रख कर बात की कि इस वजह से उन्होंने पाकिस्तान की दुश्मनी की, इस वजह से दुश्मनी की, पाकिस्तान को कमज़ोर करना चाहते थे, दिफाई लिहाज से भी, मुआशी लिहाज से भी। लेकिन सोचने की बात यह है कि पाकिस्तान को दिफाई लिहाज से कमज़ोर क्यों करना चाह रहे थे, पाकिस्तान को मुआशी लिहाज से कमज़ोर क्यों करना चाह रहे थे? क्योंकि कादियानियत को पता था कि ये वहद खित्ता है, ये वहद मुल्क है जो कलमे की बुनियाद पे वजूद के अंदर आया है। उस कलमे की दुश्मनी की वजह से वो पाकिस्तान के अमन को बर्बाद करना चाहते थे। बुनियाद कलमा है, बुनियाद ख़त्म नबूवत है। हम इस बात के ऊपर बरमला इस चीज़ का इज़हार करना चाहते हैं कि जो मुल्क कलमे की बुनियाद पे बना,
ابھی محترم خالد مکی صاحب آپ کے سامنے بات رکھ رہے تھے کہ روکنے کی کوشش کی گئی کہ وہاں قادیانیت ہے، وہاں ختم نبوت کے جلسے کی اجازت نہیں ہو سکتی۔ جو ملک کلمے کی بنیاد پہ بڑھے اس ملک کے اندر ختم نبوت کی بات نہیں ہو سکتی۔ تو یہ تمہاری بھول ہے کہ تمہاری اس بات کو مان لیا جائے گا، تمہارے اس موقف کو تسلیم کر لیا جائے گا، تمہاری اس بات کو مان لیا جائے گا، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، اعتدال پسندی کے ہم کہہ رہے ہیں۔ دین اسلام کے اندر ہر جگہ پہ اعتدال کا حکم ہے، لیکن ایک موقع ایسا ہے ہم نے غور کے ساتھ دیکھا ہے، اپنے اکابر سے سنا ہے، دین کے مزاج کو سمجھا ہے کہ دین اپنے معاملات کے اندر، عبادات کے اندر ہمیں اعتدال کا حکم دیتا ہے، جان کے تحفظ کی بات کرتا ہے، یعنی نماز پڑھنی ہے، کسی کی آنکھ خراب ہو جائے، سجدہ فرض ہے، سجدہ کرنے سے تکلیف ہوتی ہو، آنکھ کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہو، تو شریعت مطہرہ سجدے سے چھٹی دیتی ہے کہ سجدہ ترک کر دیجئے، اشارہ کر لیجئے، نماز ہو جائے گی، آنکھ کا تحفظ کیجئے۔ لیکن ختم نبوت، حرمت رسول ایک ایسا عظیم مذہبی مسئلہ ہے کہ یہاں اعتدال کا درس نہیں ہے، یہاں انتہا پسندی کا درس ہے کہ جب محبوب کی حرمت کا سوال پیش آ جائے، جب محبوب کی ختم نبوت کا سوال پیش آ جائے، پھر اس کے لیے اپنی جان کو بھی پیش کرنا ہے، اپنے وجود کو بھی کٹانا ہے۔ کیوں کہ وجود کا کٹانا شہادت ہے، ایمان کا مسئلہ ہے۔ ہم اس بات کے اوپر کسی سے کسی قسم کی اجازت نہ چاہتے ہیں، نہ یہ ہمارا کوئی موقف ہے۔ اگر آپ اجازت دو گے ختم نبوت کا نعرہ پھر بھی رہے گا، اجازت نہیں دو گے ختم نبوت کا نعرہ پھر بھی لگتا رہے گا۔ ختم نبوت کے نعرے کے اوپر جان دینا پڑی۔ میں نے شروع میں بات کی کہ ختم نبوت کا جھنڈا اٹھانا شہادت ہے، ختم نبوت کا جھنڈا اٹھانا عبادت ہے، اور ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جان کا پیش کرنا شہادت ہے۔ مسلمان شہادت کو نعمت سمجھتا ہے، مسلمان شہادت سے گھبراتا نہیں ہے، مسلمان شہادت سے پریشان نہیں ہوتا۔ یہ زندگی اللہ کی دی ہوئی ہے، اللہ کی امانت ہے۔ زندگی ہوتی وہی ہے جو رب کے نام لگ جائے، زندگی ہوتی وہی ہے جو نبی رحمت کی حرمت پہ لگ جائے، زندگی ہوتی بھی وہی ہے جو آقا کی ختم نبوت پہ لگ جائے۔ اس لیے تو کسی نے بڑا عجیب کہا تھا، بہت خوب کہا تھا کہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، یہ مولا تیرا احسان ہے کہ تو نے خرید کر انمول کر دیا، کہ جب تک رب کے نام پہ بکتے نہیں ہے، آقا کی حرمت پر کٹتے نہیں ہے، کوئی پوچھتا نہیں ہے، کوئی تعارف نہیں ہوتا۔ لیکن جب رب خرید لیتا ہے، رب کے ہاں بک جاتے ہیں، رب کی توحید پر کٹ جاتے ہیں، آقا کی ختم نبوت کے اوپر جان دے دیتے ہیں، تو پھر ایسے انمول ہو جاتے ہیں کہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا۔ مولا تیرا احسان ہے کہ تو نے خرید کر انمول کر دیا۔ پھر دنیا ان لوگوں کے نام کے جھنڈے بھی اٹھاتی ہے، پھر دنیا ان کی عظمت کی بات بھی کرتی ہے۔ بک جائیں تو پھر غازی علم الدین کا جھنڈا بھی بلند ہوتا ہے، بک جائیں تو پھر غازی علم الدین کا نعرہ لگانا بھی شہادت سمجھی جاتی ہے۔ اور آخری گزارش یہ کہ یہاں پہ بات کی گئی، یقیناً یہ بات سننے کی ہے، ہمیں ذہن میں رکھنے کی ہے کہ نبی ایسا ہوتا ہے، نبی کی یہ صفات ہوتی ہے۔ لیکن میرا دعویٰ ہے، جو بات میں آج عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اس پروگرام کی مناسبت سے اپنے اکابرین کی موجودگی کے اندر اگر ان نشانیوں والا بھی کوئی آ جائے، اگر ان اوصاف والا بھی کوئی آ جائے، اگر کوئی جنت سے بھی اٹھ کر آ جائے، ہم اسے نبی نہیں مانتے، ہم اسے فتنہ مانتے ہیں، ہم اسے مرتد مانتے ہیں۔ کیوں مانتے ہیں؟ اس وجہ سے مانتے ہیں کہ آقا کی محبت میں ڈوب کر، آقا کی محبت میں غرق ہو کر، آقا کی صداقت، آقا کی زبان سے نکلے ہوئے جملوں کے اوپر ایمان کا حد تک یقین رکھتے ہوئے، ایمان کی اور یقین کی حد کو بھی عبور کر کے کہتے ہیں کہ ہماری آنکھیں دھوکہ کھا سکتی ہے، ہمارا دماغ دھوکہ کھا سکتا ہے، ہماری فکر دھوکہ کھا سکتی ہے۔ جب میرے اور آپ کے نبی رحمت آمنہ کے لال علیہ السلام نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ آنا خاتم النبیین، کہ میرے بعد
کوئی نبی نہیں ہے، میرے اوپر نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، یہ تو دجال ہے، فتنہ ہے، کانا ہے، بدصورت ہے، غلیظ ہے، کمینہ ہے۔ اگر کوئی حسن و جمال کا پیکر بھی آ جائے، اگر کوئی حسین و جمیل بھی آ جائے، اگر کوئی فضاؤں میں اڑتا ہوا بھی نظر آ جائے، اگر کوئی جناب والا ویسے عجیب و غریب قسم کے حالات کے اندر آ جائے کہ جو ذہناً عقل میں نہ آتے ہو، دماغ میں نہ آتے ہو، ہم عقل کی بات کو چھوڑ دیں گے، اپنی آنکھوں کی دیکھی ہوئی بات کو چھوڑ دیں گے، اور جو بات ہمارے آقا نبی رحمت آمنہ کے لال صادق پیغمبر امین پیغمبر نبی رحمت علیہ السلام نے اعلان کر کے فرما دی کہ میرا بعد کوئی نبی نہیں ہے، ہم کسی کو نبی نہیں مانتے، ہم کسی کو رسول نہیں مانتے۔ وہ فتنہ تو ہو سکتا ہے۔ آپ سے بھی اس پروگرام کی مناسبت سے آج میری عرض اتنی ہے، گزارش اتنی ہے، میں حالات کو کافی عرصے سے دیکھ رہا ہوں، خدا کا نام مانیے، رب کی رضا اپنے دلوں میں پیدا کیجئے۔ ہماری ذات کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ہماری ذاتیات کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، اور ہمارا عمل بھی ذات کے لیے نہیں ہونا چاہیے، رب کے لیے ہونا چاہیے۔ اور جو نبی رحمت کے دشمن ہیں، دین اسلام کے دشمن ہیں، ہمیں ان کے خلاف متحد ہو کر، اکٹھے مل کر، ایک دوسرے کا دستے بازو بن کر، ایک دوسرے کا حمیتی بن کر، ایک دوسرے کا خیر خواہ بن کے آگے قدم بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اور جو کام میں کرنا چاہتا ہوں، اگر وہی کام آپ نے کر لیا ہے تو مجھے اپنے سے زیادہ آپ کے کیے کام پہ خوش ہونا چاہیے، کیونکہ مقصد کام ہے، مقصد نظریہ ہے، مقصد کاز ہے، یہ اخلاص کی امانت ہے۔ اگر میں کرنا چاہتا ہوں، آپ نے کر لیا ہے تو میں کوڑ رہا ہوں، پھر نظریے کی بات نہیں ہے، پھر کاز کی بات نہیں ہے، پھر ذات کی بات ہے۔ جب ذات کو دین پہ ترجیح دی جاتی ہے، خدا کی قسم ذات کبھی بقا نہیں پا سکتی، ذات کبھی باقی نہیں رہ سکتی۔ لیکن جب ذات کو، عزت کو، نموز کو، اقتدار کو رب کے حکم اور نبی رحمت کی حرمت پر قربان کر دیا جاتا ہے، رب عزتیں بھی لٹا دیتا ہے، ذات کو بھی مقام عطا کر دیتا ہے، چھینی ہوئی چیزیں بھی واپس لٹا دیتا ہے۔ آج کے اس دور کی مثال میرے اور آپ کے سامنے افغانستان کے مجاہدین ہیں، جن میں اخلاص تھا، انہوں نے رب کے نام پہ اقتدار بھی قربان کیا، انہوں نے رب کے نام پر پنجروں کے اندر جانوروں کی طرح ذلتیں بھی برداشت کر لی، انہوں نے کنٹینروں کے اندر بوریوں کی شکل میں لوڈ ہو کر اذیتیں بھی برداشت کر لی، لیکن رب کے نام، رب کے نظام، محبوب کی شریعت کے اوپر کمپرومائز نہیں کیا، استقامت کے ساتھ کھڑے رہے۔ ظاہراً حالات نہیں تھے، ظاہراً اسباب نہیں تھے، میرے اللہ نے اپنی قدرت سے حالات بھی پیدا کر دیے، اسباب بھی پیدا کر دیے، جنہیں مادیت پہ ناز تھا وہ ذلیل ہو گئے۔ اس دور کے اندر دینی طریقوں کے لیے، دین کے لیے قدم اٹھانے والوں کے لیے افغانستان کے مجاہدین ایڈیل ہیں، انہوں نے رب کے نام پہ سب کچھ قربان کیا ہے، رب نے انہیں عزتیں لٹا دیے ہیں۔ اگر تم بھی، ہم بھی عزت چاہتے ہیں تو یہ ہمارے لیے سبق ہے، ذات کو چھوڑ دیجئے، ذاتیات پہ نہ جائیے، اخلاص کو اپنا لیجئے، میرا رب بند رستے بھی کھول دے گا۔ جو منزل نظر نہیں آ رہی، میرا رب اپنی قدرت سے اس منزل پر بھی پہنچا دے گا۔ بس میری دعا اتنی ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اخلاص نصیب فرمائے، اپنی رضا نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔